अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज हम बुनियादी तौर पर मुंबई के जो बम धमाके हैं और वहाँ पे जो दहशत गर्दी हुई है उनके हवाले से प्रोग्राम करेंगे और इसमें साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को भी थोड़ा सा टच करें, लेकिन चूंकि ये एक ऐसा बड़ा इशू है कि जिस पे हम अपनी कौम की तरफ से हमारी तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से पहले भी मजम्मत की जा चुकी है इन हमलों की, और आज हम फिर इसको रीइटरेट करेंगे कि इस डेस्टर्डली एक्ट को सब लोग जो हैं वो कंडेम कर रहे हैं। इसका आज हम तजिया करेंगे और हमारे साथ एक बड़ा ही पर्टिनेंट पैनल मौजूद है। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी मंजूर साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हैं और साथ साथ ये सरबराह हैं पीपल्स लेबर ब्यूरो के। तो सब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और साथ तशरीफ़ रखते हैं एहसन इकबाल साहब, जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही मरकज़ी रहनुमा भी हैं और साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं। एहसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हमने दावत दी थी कमर ज़मान कायरा साहब को भी, वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर, लेकिन उन्हें इमरजेंसी में लाला मूसा जाना पड़ गया और वो वहाँ पे हैं। हम उनसे फ़ोन पे इंशाल्लाह उनका जो व्यू है वो लेने की कोशिश करेंगे। साथ साथ हम इंडिया भी जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और वहाँ पे लोग जो हैं वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा, आपको मालूम है कि जुम्मतुल मुबारक का सिलसिला है, हदीस का थोड़ा सा एक आपको तफक्कुर के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो मैं आपको पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक साथ का तफक्कुर एक साल की इबादत से बेहतर है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बकौल कुछ लोग अल्लाह ताला की ज़ात में तफक्कुर में मशगूल थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हदायत की कि तुम उसकी मखलूक में तो तफक्कुर करो, उसकी ज़ात में नहीं, क्योंकि तुम उसकी ताब न ला सकोगे और उसकी कद्र न पहचान सकोगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रोते थे। मैंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम हैं, फिर क्यों रोते हैं? फरमाया कि मैं कैसे न रोऊं, अल्लाह ताला ने मुझ पर यह आयत उतारी है, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। फिर फरमाया कि उस शख्स पर अफसोस है जो ये आयत पढ़े और इन चीज़ों में तफक्कुर न करे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने पूछा कि या रूहुल्लाह, रूए ज़मीन पर कोई और भी आपकी मानिंद है? फरमाया जिसका कलाम महज ज़िक्र और खामोशी फ़िक्र हो और नज़र इबरत हो, वो मेरी मानिंद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबादत में तुम अपनी आंखों को हिस्सा दो। लोगों ने अर्ज किया कि कैसे? फरमाया कि मुसहफ में देख कर कुरान पढ़ा करो और उसके मानी पर तफक्कुर करो और उसके अजायबात से इबरत हासिल करो। मैं जो पहली हदीस है मैं एक दफ़ा फिर पेश करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक साथ का तफक्कुर एक साल की इबादत से बेहतर है। अल्लाह ताला करे कि हम अपनी ज़िंदगियों को इन हदीस की रोशनी में तरतीब दे सकें। और जिन जिन लोगों ने ये हदीस सुनी उनसे गुजारिश है कि कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि मैं उसका जिक्र करता जा रहा हूँ, मेरे सब काम होते जा रहे हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और आज के प्रोग्राम को मैंने जो पहले आपसे बात की थी कि जो वहाँ पे एक टेररिज्म की एक वेव हमने देखी है, उसका फौरी ही ये रद्दअमल हुआ कि हमने जैसे ही वो एक सिलसिला देखा अनफोल्ड होता हुआ, और साथ ही हमने देखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने उसका जो लिंकेजेस हैं वो पाकिस्तान की तरफ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। आज उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने भी ये कहा है। हम थोड़ा सा आपको वो क्लिप दिखाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब जो हैं इंडिया के, उन्होंने क्या कहा। The well-planned and well-orchestrated attacks, probably with external linkages, were intended to create a sense of panic by choosing high-profile targets and indiscriminately killing innocent foreigners. We are not prepared to countenance a situation in which the safety and security of our citizens can be violated with impunity by terrorists. It is evident that the group which carried out these attacks based outside the country had come with single-minded determination to create havoc in the commercial capital of the country. जी नाज़रीन, ये थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब और वो वाज़ेह तौर पर ये कह रहे थे कि इस जो दहशतगर्दी है इसके एक्सटर्नल लिंकेजेस हैं, और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही थी कि हमारे जो नेबर्स हैं उनको इसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी अगर वो इसमें इन्वॉल्व हुए। जो सब आपका ताल्लुक इंडिया के साथ खासा रहता है, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनके इंटेलेक्चुअल्स के साथ आप खासा इंटरेक्ट करते रहते हैं, मुझे बताइएगा कि ये जिस तरह उन्होंने
ایک دن اٹیکس ہوتے ہیں, دوسرے دن فوراً ہی وہ ایک حسب معمول جس کو کہا جا سکتا ہے, انہوں نے فوراً پاکستان کے اوپر اس کی جو انگلی ہے وہ اٹھا دی. اب یہ جو نی جرک ریئیکشن ہے, اب اس کو جب آپ کی ان سے بات ہوتی ہے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں, آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سراسا پہلے تو یہ جو بھی واقعات ہوئے ہیں ہمیں ان کو بالکل ان کی مذمت کرنی چاہیے, بہت اسٹرانگلی ان کو کنڈیم کرنا چاہیے, چونکہ اس وقت پورا ساؤتھ ایشیا اگر ہم دیکھیں افغانستان سے لے کر اور ہم اوپر چلے جائیں مالدیپ تک یا اوپر ہم نیپال تک چلے جائیں تو اس ٹیررزم کا شکار ہے. دوسری بات جو ابھی آپ نے کی ہے, میں وضاحت کرتا چلوں کہ میرا کوئی ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انٹریکٹ تو کرتے ہیں نا؟ میں انٹریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کرتا. میرا جو ان کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ ممبر پارلیمنٹس کے ساتھ اور وہاں کے جو وہ اوپینین گروپس ہیں جو جس میں جرنلسٹ کی ایک مضبوط ایک گروپ ہے, لائرز کا یا ٹریڈ یونینز کا یا یوتھ کا, جو کہ ہم پیس پروسیس کے اندر ایسی وائسز تلاش کر رہے ہیں, ایسی آوازیں تلاش کر رہے ہیں یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی, جو مل کر اس قسم کے حالات میں سامنے آ کر کھڑے ہو کے سٹینڈ کر کے اپنی بات کہہ سکیں. اور اس میں ایک حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں. لیکن جو پرابلم اس وقت چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ ایک ایونٹ ہوتا ہے یہاں پہ دونوں ملکوں کے درمیان, ہم ایک لیپ لے کر آگے بڑھتے ہیں, آگے سے کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ رول بیک کر لیا جاتا ہے. جیسے جب ان کے دور میں ہوا تھا لاہور میں واجپئی جی آئے تھے تو پھر کارگل ہو گیا. اب آصف صاحب کی جو اس دن کی بات ہے یا گفتگو تھی, وہ جو ویڈیو کانفرنس جو ہوئی ہے, اس نے پوری انڈیا کو اپنے بالکل اس طرح سے اپنے سفیر میں لیا ہوا تھا. ان پہ لیڈز لگی ہیں, ان پہ آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں, ان پہ مختلف ایسپیکٹ سے گفتگو ہو رہی تھی. تو یہ ایونٹ ہوا ہے. ایک تو میرا خیال ہے دونوں ملکوں کو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ جب تک کوئی بات حتمی طور پر سامنے نہ آ جائے تو فوری طور پر یہ جو الزامات کا سلسلہ ہے اس سے ہمیں ہٹ جانا چاہیے. تھوڑا سا ہمیں بالکل سارے دونوں ملکوں کے لوگوں کو بھی, اور اسپیشلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے دونوں طرف سے, جو بیوروکریسی ہے, اس کو اب دونوں جانب سے اس چیز سے اجتناب کرنا پڑے گا اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر کوئی چیز ٹھوس چیز سامنے آتی ہے تو بالکل پھر تو اس کو نہ صرف اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے بلکہ پھر اس کے سامنے ٹھوس شواہد رکھ کر بات کرنی چاہیے. لیکن آپ نے ظاہر ہے کہ ان کا مائنڈ تو ریڈ کیا ہوگا. میں نے کل بات کی ہے, میری بات جب کل ہوئی ہے کلدیپ نائر جی سے ہوئی ہے, میری بات 5-6 ممبر پارلیمنٹ سے ہوئی ہے, میری بات اور مختلف جو وہاں پہ پریس کے دوست ہیں ان سے ہوئی ہے, کچھ اور جو وہاں پہ سی پی ایم کے لوگ ہیں یا مختلف پارٹیوں کے دوست ہیں. تو ابھی تو ایک کل بہت ریئیکشن تھا ان کے اندر. میں نے ان کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے جس طرح سے پہلی بات ہے تو ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے جس کا ابھی تک کوئی پروف نہیں ہے. دوسری بات ہے اگر کوئی فرض کر لیں, اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لنک جوڑ رہے ہیں کہ پاکستان سے آئے ہیں, تو پاکستان کے اندر بھی اٹیکس ہو رہے ہیں, ہم خود اس کا وکٹم ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی وکٹم ہے کہ ہماری قائد محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہے وہ نہ صرف شہید ہوئی بلکہ اس سے پہلے بھی 18 اکتوبر کو بھی ہمارے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں انہوں نے. تو ہم خود وکٹم ہیں اس کا. جو لوگ خود وکٹم ہو وہ دوسرے کو کیوں شکار کریں گے یا کیوں شکار بنائیں گے؟ تو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ ابھی کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ایک دن حملہ ہوتا ہے اور دوسرے دن آپ اسٹیبلش کر دیتے ہیں. یہی میں نے ان سے بات کی اور میں نے ان کو کہا کہ اسی طرح سے بالکل آپ نے امیڈیٹ ایک ریئیکشن کیا تھا جو ٹرین کا حادثہ ہوا تھا, اور پھر آپ لوگوں کو وہ سارے جب انفولڈ ہوئی ہیں چیزیں تو پھر بالکل مختلف نکلی. ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس چیز موجود ہے, شواہد موجود ہے, تو وزیر خارجہ ادھر ہی موجود ہے, انہوں نے وہاں پہ بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان پوری طرح تمام تر انویسٹیگیشنز میں مدد دینے کے لیے تیار ہے اور ہر قسم کی گارنٹی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے کہ پاکستان کی کوئی انوالومنٹ نہیں. لیکن ایک اسرار صاحب
انہی حالات کے لیے میں جب بار بار کہتا ہوں، جب ہم انڈیا کے ساتھ بات کرتے ہیں، جب ہم جوائنٹ پارلیمنٹری فورم کی بات کرتے ہیں، جب ہم جوائنٹ پریس کی فورم کی بات کرتے ہیں، جب ہم لائرز فورم کی بات کرتے ہیں، تو یہی بات ہے کہ ہمارا تو ایک جتنا فاصلہ طے کیا ہوتا ہے پیس پروسیس کے اندر، ایک گولی چلتی ہے، ایک بم پھٹتا ہے تو وہ سارا فاصلہ واپس طے کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان ٹھوس آوازوں کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ان حالات میں کھڑے ہو کر انڈیا کے اندر انڈیا کو کہہ سکیں اور پاکستان کے اندر پاکستان کو کہہ سکیں کہ یہ آپ غلط ٹھوس کر رہے ہیں۔ آوازوں کی ضرورت ہے۔ احسن اقبال صاحب، جو بات اس پہ ذرا تھوڑا سا میں آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا، نی جرک ریئیکشن جو ہے یہ کیوں اس طرح انڈیا کی طرف سے ہمیشہ یہ ایک پیٹرن ہے ان کا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے ان کا ایک نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے۔ آج میں ایک کوٹیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، برجیش مشرا صاحب جو کہ فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انڈیا کے، وہ کہتے ہیں کہ given the reach and the expanse of the challenge, not to mention the killers gangs level of training and resolve, the fight against terror cannot be won through knee jerk responses. It's a long drawn battle that requires equanimity of mind, sharp reflexes, and a political culture that disallows electoral objectives to take precedence over national interest. یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں برجیش مشرا صاحب فارمر، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نی جرک ریئیکشنز اس طرح نہیں آنے چاہیے۔ What's your take on it? شکریہ اسرار۔ پہلے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور کوئی بھی انسان چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی وطن سے ہو، کسی شہریت سے ہو، کوئی بھی اجازت نہیں دے گا یا پسند نہیں کرتا کہ اس طرح معصوم جانوں سے کھیلا جائے، اور آج ہمیں بھی ہم برابر کے شریک ہیں اس غم میں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب پاکستانی قوم خود اس غم سے گزری، جب میریٹ کے اوپر اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا، اور کتنا اس کا پوری قوم کے اوپر اثر تھا اور کتنا اس سے نقصان ہوا ہمیں بڑی اچھی طرح معلوم ہے۔ تو جیسے منظور صاحب نے کہا کہ جو ملک خود دہشت گردی کا نشانہ ہے، اس کے اوپر الزام دینا کہ وہ کسی بھی طرح سے ملوث ہوگا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ یہ نی جرک ریئیکشن نہیں ہے، یہ اس کی اگر آپ تجزیہ کریں تو یہ ایک ان کا فطری ریئیکشن ہے دو وجہ سے۔ ایک تو ایک پورا پیٹرن ہے کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو وہاں سے فوراً پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنا دیا جاتا ہے اور پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے تاکہ اپنے ملک کی ایک وحدت یا پولیٹیکل کنسالیڈیشن رکھی جائے یا اس میں فائدہ اٹھایا جائے۔ دوسرا ابھی جو خاص طور پہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کا الیکشن ایئر ہے، اب وہاں پر انتخابات ہونے والے ہیں، اور یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا یہ واقعی ایک بہت بڑا ان کی جو انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کا لیپس بھی اس کے ذریعے سامنے آتا ہے کہ اتنے لوگ آئے، کیسے آئے، اور اتنا بڑا انہوں نے واردات کر دی۔ تو کوئی بھی حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ اس کو اپنا سیکیورٹی لیپس تسلیم کرے، چونکہ اگر ایسا ہوتا ہے اور ایسا اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ کسی درجے میں سیکیورٹی لیپس تھا تو اس کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی۔ لہٰذا جب آپ الیکشن ایئر میں ہیں تو اس کا آسان راستہ یہی ہے کہ آپ پاکستان پر یہ الزام لگا دیں، تو آپ کو جو ڈومیسٹک اس کی کاسٹ ہے عام حالات میں تو شاید بیریبل ہو، لیکن جب الیکشن ایئر ہے تو وہ بیریبل نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ انہوں نے فوری طور پر پاکستان کی طرف توپوں کا رخ کر دیا، لیکن ایسا کرنے سے جو آپس کی ایک اعتماد سازی کی فضا ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، اور جو جیسے انہوں نے کہا کہ امن کے کوششیں ہو رہی ہیں وہ رول بیک ہو سکتی ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ خطرہ صرف ہندوستان کا نہیں، پاکستان کا نہیں، یہ اب ساؤتھ ایشیا کا ہے۔ لیکن ایک ایکسٹرنل لنکیجز جس طرح انہوں نے ہماری طرف بات کی ہے، اس نی جرک ریئیکشن جس کو آپ نہیں مان رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا پہلے سے طے شدہ بات تھی، کیا اس کے ساتھ؟ میں طے شدہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک فطری رسپانس تھی، چونکہ وہ اس کو اپنا فیلئر یا اپنا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا ساتھ یہ کیا ممکن ہے کہ جس طرح آپ کو یاد ہے کہ اوباما صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کشمیر کے حوالے سے، تو کیا اس حوالے سے کہ چونکہ پتہ چل رہا تھا کہ اب اوباما صاحب شاید کشمیر کی طرف آئیں گے، اس کا ریزولوشن کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کو وارڈ آف کرنے کے لیے بھی اس طرح کی کوئی بات ہو؟ دیکھیں ابھی تو بڑا پری میچور ہے کسی طرح بھی سمجھنا، جیسے کہ سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر جب وہ واقعہ ہوا تو فوراً پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا، لیکن بعد میں خود انہی کے اپنے لوگ لگے جنہوں نے کیا۔ اسی طرح جب وہ اس پہ یو پی میں فسادات ہوئے تھے اور وہ ٹرین
کے اوپر آگ لگی تھی اور اس کے بھی بعد میں جو واقعات ہیں وہ کچھ اور نکلے لیکن ان کو تھوپا گیا کسی اور طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اتنے ہائی سٹیکس ہیں دنیا کے کہ ہمیں بہت میچیورٹی اور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جس سے اس خطے کے اندر کشیدگی بڑھے, چونکہ اس خطے میں کشیدگی بڑھنے کا نقصان کسی ایک ملک کو نہیں ہوگا, پورے خطے کو ہوگا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر کوشش کریں کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو کوآپریشن کا ایمبٹ ہے اس کو بڑھائیں. مل کر بات کرنے کی آپ نے جو بات کی ہے, اسی حوالے سے جو ساتھ ساتھ ایک انٹیلیجنس فیلئر کا بھی احسن صاحب نے ذکر کیا. انٹیلیجنس فیلئر کے حوالے سے ایک رائٹر ہیں ویر سنگھوی, ہندوستان ٹائمز میں وہ لکھ رہے ہیں کہ the Bombay attacks prove that we have the worst intelligence service of any major power in the world. یہ وہ اپنے ان کے لوگ لکھ رہے ہیں. These attacks were meticulously planned, involved 24 attackers, many more terrorists in backup roles, vast quantities of arms and ammunition, and probably crores in funding. Yet, our intelligence services had no idea that such an attack was being planned. Clearly, intelligence is the last quality that we should associate with our spy masters. اب یہاں سے اندازہ لگائیے, جو ایسا مجھے اس کا اوپر آپ کے ذرا ایک انپٹ چاہیے ہوگی کہ ان کی جو مختلف ایجنسیز ہیں, فار ایگزامپل را ہے, ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے, ڈیفینس انٹیلیجنس ایجنسی ہے, انٹیلیجنس بیورو ہے, ڈائریکٹریٹ آف ایئر انٹیلیجنس, ڈائریکٹر آف نیوی انٹیلیجنس, جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی, جوائنٹ سائفر بیورو, ڈائریکٹریٹ آف سگنل انٹیلیجنس, ڈیفینس امیج پروسیسنگ اینڈ انالیسس سینٹر. 9-10 انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہونے کے باوجود اتنا بڑا آرکیسٹریٹڈ قسم کا اٹیک ہو جائے تو پھر وہ انٹیلیجنس فیلئر نہ مانے اور اس کو پاکستان کے اوپر دے دیں. تو ڈونٹ یو تھنک اٹس اے ڈائکوٹمی ان دیئر اون پالیسیز؟ میرے خیال ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ بھی اس قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں تو فیلئر ہوتا ہے تو ہوتے ہیں. جیسے امریکہ کے اندر 9/11 ہوا تو اس کے بعد پہلے تو وہ بات فنگر پوائنٹنگ کی بجائے اگر وہ اپنے گھر کے معاملات دیکھ لیں پہلے. گزارش کروں, ایسے نہیں ہوتا, اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ فیلئر ہے, لیکن جب آپ اس قسم کی کیفیت دیکھیں تو بامبے میں پہلے کون سے یا وہاں پہ جس قسم کے ٹیررسٹ تو نہیں لیکن گینگز موجود ہیں, تو وہاں پہ ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے, گینگز موجود ہیں, وہاں پہ اس قسم کی لڑائیاں موجود ہیں, ہر چیز موجود ہے. ہمارے جیسے ملکوں کا یہی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہے, آپ جہاں سے جیسے جو چیز لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. تو یہی انٹیلیجنس ایجنسیز جن کا آپ نے ذکر کیا تو یہ تو ساری ان میں انوالو ہوتی ہیں, یہاں پہ بھی انوالو ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی انوالو ہوتی ہیں. تو یہ چیز ایک پہلو ہے جس طرح سے حسن صاحب نے کہا, تو یہ تو فیلئر ہے. لیکن جو دوسری اصل ایشو ہے جس پہ ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس قسم کی کیفیت میں لوگوں کو اس طرح سے بغیر کسی تحقیقات کے جب پاکستان آفر کر رہا ہے تو پہلے اس طرف جانا چاہیے. دوسرا جو میں نے ایک کل سے پھر دیکھا ہے, جو پھر میں واپس جانا چاہوں گا, جو خوفناک ریئیکشن ہے انڈین سوسائٹی کے اندر, اس سے یہ ہوا ہے کہ پھر واپس وہی چیزیں لے کر آ جاتے ہیں. اور یہی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا سکریچ کریں یہاں کی بیوروکریسی کو اور وہاں کی بیوروکریسی کو تو نیچے سے وہی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے آ جاتا ہے. جو برجیش مشرا کی آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے اس لیے ایک ایکسپیرینس کی بنیاد پر کہا تھا کہ نی جرک ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کیا تھا جب پارلیمنٹ اٹیک کیا تھا, ٹھیک, جب آرمی لگائی گئی تھی تو اس وقت یہ تھے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, اور انہوں نے یہ سب کیا تھا. بعد میں جب ہم گئے 2004 کے اندر تو ہماری جو مین ملاقات تھی وہ برجیش مشرا سے ہوئی تھی. تو جب ہم نے سی بی ایمز کے بارے میں کہا کہ میس لے لیں, مثلا کیسے ایشوز پھنسے ہوتے ہیں. پاکستان پہلے کہتا تھا کہ آپ ٹرین بحال کریں, انڈیا پہلے کہتا تھا کہ پہلے ایئر روٹ کھولیں. ہم نے کہا بھائی دونوں ایک دن کھول دو. اب اس قسم کی چیزوں پہ آپ پھنس جاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ پھر اس کو انڈیا کو بھی پے کرنا پڑا تھا اس پورے اس قسم کے ریئیکشنز. اس لیے پہلے تو ایک میچیورٹی کا لیول چاہیے. دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاید اب سٹیٹس یا ریاستوں کے اندر رہ کر آپ ان چیزوں کو فائٹ نہیں کر سکتے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ریجنل ایشوز بن گئے ہیں, اور اگر ریجنل ایشوز ہیں تو ان کو ریجنل لیول پہ ہی آپ کو فائٹ بیک کرنا پڑے گا, ٹھیک, اور وہاں پہ لوگوں کو انوالو کرنا پڑے گا. جو میرا ایشو ہے, آپ صرف ریاستوں کے درمیان صرف اب مسائل حل نہیں کر سکتے. پہلے تو بات ہے ریاستیں ویسے اپنا وجود کس قدر رکھتی ہیں. چلیں اس پہ ریاستوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ اس وقت فیڈرل منسٹر فار کشمیر افیئرز قمر زمان قاہرہ صاحب موجود ہیں. قاہرہ صاحب السلام علیکم. جی
جی وعلیکم السلام. قاری صاحب آپ کو بڑا مس کر رہے ہیں ہم، لیکن یہ ہے کہ چونکہ آپ کو جانا پڑا اور ایمرجنسی میں، لیکن جو ایشو ہے اس پہ ذرا تھوڑی سی آپ کا انپٹ لینا چاہوں گا کہ یہ جو نی جرک ریئیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی طرف سے، ابھی دھماکے اور وہاں پہ جو ٹیررزم ہوا ہے اس میں ابھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ پاکستان کا نام لینا شروع کر دیا ہے انہوں نے. اس پہ اب ہمارے پاس کیا چوائسز ہیں؟ کیا اس میں پاک بھارت جو باہمی تعلقات ہیں اس کو آپ اندیشہ فیل کر رہے ہیں کہ کوئی خدا نخواستہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے یا اس میں کچھ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں راز صاحب، صدر پاکستان نے، وزیر اعظم صاحب نے، پاکستان کی حکومت نے، عوام نے، سول سوسائٹی نے ہر طرف سے اس دہشت گردی کے واقعے کی بھرپور مذمت کی ہے. ہم بحیثیت قوم، بحیثیت گورنمنٹ اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ ایکٹ آف ٹیرر دنیا میں کہیں بھی ہو، کسی بھی فارم میں ہو، ضرور کنڈیمیبل ہے، اور ہم خاص طور پہ اس کو تو ساری گورنمنٹ نے کنڈیم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے، ٹھیک ہے وقتی طور پہ جذبات بھی ہوتے ہیں، اشتعال بھی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، لیکن حکومتوں کو غصے سے یا جذبات سے اپنے ایکشنز کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ان کے ساتھ اس بات پہ پوری ہمدردی ہے اور ہم اس کی کنڈیمنیشن کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اس پہ باقاعدہ انویسٹیگیشن کریں، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے، ہم نے تو ان کو آفر کیا ہے کہ ہم جوائنٹ انویسٹیگیشن پہ بھی تیار ہیں. صدر پاکستان نے تو 4 دن پہلے 3 دن پہلے جو باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دی تھی. ہم تو انڈیا کے ساتھ اپنے بائے لیٹرل ریلیشنز کو اور تیزی سے آگے بڑھانا چاہتے تھے، ہم چاہتے ہیں اور بڑھائیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہم سمجھداری سے کام لیں گے. ایک جذباتی کیفیت ضرور ہے، غصہ والی بھی کیفیت ہوتی ہے. کچھ افراد کی طرف سے پاکستان کی طرف اشارے کیے گئے ہیں، لیکن ان کو بھی اور ہماری گورنمنٹ کو بھی بڑے تحمل کے ساتھ اس پہ رسپونڈ کرنا ہے. میری یقین ہے کہ ہم دونوں حکومتیں اس ایکٹ آف ٹیرر سے بالکل اپنے جو تعلقات ہیں اس کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہم معاملات کو آگے بڑھائیں گے. یہ عمل تو بنیادی طور پہ دونوں گورنمنٹوں کے، دونوں ملکوں کے، دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان دراڑیں بڑھانے والا عمل ہے. ہم تو دونوں طرف اس سوچ کے حامل لوگ ہیں کہ ہم ان دراڑوں کو طے کرنا چاہتے ہیں، ان کو پور کرنا چاہتے ہیں، ان کے اس خلا کو لیکن وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور تعلقات کی بہتری چاہتے ہیں. لیکن قمر صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ آج پرائم منسٹر آف انڈیا نے پاکستانی پرائم منسٹر سے بات جب کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے ISI چیف کو ہمارے یہاں بھیج دیں، جس سے ہماری حکومت نے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ان کو بھیجنے کے انتظامات کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ایک ریکویسٹ ہے اس کو آنر کیا جانا ضروری تھا اس وقت، اور کیا اسی طرح ریکویسٹ کے بعد ان کو بھیجا جانا کیا وہ ییلڈ کرے گا ریزلٹس کو؟ یہ ہماری نیت کا، ہمارے ارادے کا اظہار ہے. اگر انہوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے تو پاکستان نے اس پہ اس طرح ریسپونڈ کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے، تو اسرار صاحب یہ تو ہماری گورنمنٹ کا بلکہ انٹینشن کی طرف اور وضاحت ہے. اس کو کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کو کوئی تھریٹ کے طور پہ ہم نہیں لے رہے. بٹ اگر ہم نے خود آفر کیا ہے کہ ہم جوائنٹ انویسٹیگیشن پہ تیار ہیں، ان کی ہائرارکی کے ساتھ بیٹھ کے اگر ہمارے انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. پاکستان خود اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے اور دنیا میں ہم دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں. تو اگر ہم خود اس پہ ہم سے اگر کوئی سپورٹ مانگتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. گورنمنٹ نے اگر ان کو سپورٹ آفر کی ہے وزیر اعظم صاحب نے تو یہ ہماری طرف سے تو ایک اچھے ارادے کا اظہار ہے. اور کیا قمر صاحب اس میں کشمیر کا جو پروسیس چل رہا تھا ٹاکس کا اور دوسرا چیز، چونکہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے کشمیر افیئرز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ کو بھی اس کی انز اینڈ آؤٹس کا پتہ چلتا رہتا ہے، تو بتائیے گا کہ اس کا کوئی کشمیر کی ریزولوشن کے اوپر تو اثر نہیں پڑے گا ان تمام جو واقعات ہوئے ہیں وہاں پہ؟ نہیں اسرار صاحب، اس سے ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ دیکھیں نا، کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک انڈیجنس انڈیپینڈنس موومنٹ ہے، انڈیجنس موومنٹ ہے لوگوں کے اپنے رائٹس کے لیے اور سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے. اس موومنٹ پہ بلکہ موومنٹ پہ اس کے ایسے اثرات جو ہیں اس کے برے اثرات آتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہٹتی ہے. اس وقت ساری دنیا کی توجہ کشمیر کے اندر جو اٹھنے والی آزادی کی وہ لہر تھی، جو انڈیجنس تھی، جو وہ پیسفل تھی، ایبسولوٹ، اس میں کوئی وائلنس نہیں تھا، نان وائلنٹ موومنٹ تھی، اور اس کی طرف پوری دنیا متوجہ تھی. اور اب توجہ تھوڑی ڈائیورٹ ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سے کشمیر کے عمل پہ جو دونوں گورنمنٹوں کے درمیان ڈائلاگ ہے، بائے لیٹرل یا ٹرائی لیٹرل، اس پہ تو فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ.
لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنے کا اینگل ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان کے یا کشمیر کے یا اس ایریا میں خطے میں ریجن میں پیس کے اثر کو کوئی چیز متاثر کرتی ہے تو کیا وہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ پاکستان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے خطے میں انسٹیبلٹی ہو، یہاں پہ ایکٹ آف ٹیرر جو ہے وہ بڑھے. ہم تو خود اس کا شکار ہے اور اسے جان چھڑانے کے لیے ساری دنیا سے ٹیرر کے خاتمے کے لیے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا رول ادا کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اس سے ہمارا جو بائی لیٹرل مذاکرات کا عمل تھا یا ٹریڈ کا عمل تھا یا سافٹنگ آف ویزا پالیسی تھا اس پہ اثرات نہیں ہوں گے. اگر وزیر اعظم صاحب نے اپنے آئی ایس ای چیف کو یہ کہا ہے کہ وہ جائیں ان کے ریکویسٹ پہ تو دس از اے گڈ جسٹ کہ ہماری نیت کا اظہار اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کے اس ریجن پورے ریجن سے ہم جو دہشت گردی کے اثرات ہیں اس کا خاتمہ کریں. بہت بہت شکریہ قمر زمان کائرہ صاحب. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ٹائم بھی لیں گے. سوری اگین کہ میں آپ کے پاس مجبوری کو نہیں، آپ کے دوست جو ہیں احسن اقبال صاحب اور چودھری منظور صاحب آپ کو مس کر رہے تھے بہت زیادہ. میں احسن اقبال صاحب سے بھی معذرت چاہتا ہوں بہت جی احساس صاحب. چلیں، تھینک یو ویری مچ کائرہ صاحب، بہت شکریہ. قمر زمان کائرہ صاحب فیڈرل منسٹر فار کشمیر افیئرز بات کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس بات کو آگے بڑھائیں گے. سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی انڈیا میں دہشت گردی کے حوالے سے. ممبئی کے جو واقعات ہیں ان پہ بات کر رہے تھے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر قمر زمان کائرہ صاحب. جو سب ایک وہاں پہ جو ایلیمنٹ ہے ہوم گرون ٹیررزم کا، اور وہ پچھلے کئی سالوں سے وہاں پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 608 جو وہاں پہ ڈسٹرکٹس ہیں اس میں سے 231 جو اضلاع ہیں اس میں کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی تحریک ٹیررزم کی یا علیحدگی کی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے سلسلہ. اب وہ ہوم گرون ٹیررزم کی طرف تو دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. میں بار بار اس لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ مثلا آپ نے کہا کہ کلدیپ نیر صاحب سے آپ کی بات ہوئی، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارا جو اپنے داخلی مسائل ہیں ان کی طرف وہ توجہ ہی نہیں دے پاتے ہیں؟ نہیں، ایسی نہیں بات. مثلا ان کی بہت ساری ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ نیشنل کوسچن ابھی تک قومی مسئلہ حل نہیں ہو سکا. جیسے آسام کو دیکھیں، اس طرح سے میزورام میں دیکھیں، اگر آپ تامل ناڈو میں دیکھیں، اگر آپ باقی ریاستوں میں دیکھیں، تو بالکل کشمیر سے لے کر وہاں تک ایک ایسا ایشو ہے اور اس پہ آرگنائزیشن ہے. پھر اس پہ جو لیفٹ کی کچھ ایسے نیکسل لائٹس ہیں، باقی گروپس ہیں جو مسلح لوگ ہیں، وہ اپنی کاروائیاں کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. بہت ساری ایسی اسٹیٹس ہیں ان کی جہاں پہ ان کے 80% پہ زیادہ جو ہے وہ دوسرے گورنمنٹ کا کنٹرول، ریاست کا کنٹرول ہی نہیں ہے. اس قسم کی ایسی جگہ بھی موجود ہیں. لیکن وہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے اس قسم کے ایکٹ جو ٹیررسٹ ایکٹ ہیں، اس میں اور قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اس میں اس طرح سے ٹارگیٹڈ جیسے ہوٹلز ہیں یا پبلک پلیسز ہیں، اس میں وہ نہیں کرتے. اس میں وہ اسٹیٹ آپریٹرز کو اٹیک کرتے ہیں. یہ ایک فرق ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اسٹیٹ ان کی دشمن ہے. یہاں پہ جو ہے بالکل ایک ڈفرنٹ ایکٹ ہے. جس طرح سے احسن صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ میریٹ میں ہوا تو ہمارے بھی یہاں پہ پولیس پہ بھی اٹیکس ہوتے ہیں، لیکن جو میریٹ والا اٹیک تھا یا جو محترمہ پہ اٹیک تھا یا جو 18 اکتوبر کو اٹیک تھا، ان کی نوعیت بالکل مختلف ہے. نہیں، لیکن جو میریٹ پہ بھی ہوتا ہے یا اس طرح وہاں پہ جو ہوٹل پہ ہوا ہے وہ بھی ایک قسم کا اسٹیٹ پہ ہی اٹیک ہے. نہیں، اسٹیٹ پہ اس طرح سے اسٹیٹ آپریٹرز کی بات کر رہا ہوں. اسٹیٹ کا کام تو ہے، آبجیکٹیوز ہیں ان کو ہٹ کرتے ہیں. اسٹیٹ آبجیکٹیو اسٹیٹس کے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، لیکن سوسائٹی کے اپنا ہوتا ہے. ایک اسٹیٹ پہ اٹیک ہے، ایک سوسائٹی پہ اٹیک ہے. اب یہ تو سیدھا ایک سوسائٹی، ایک معاشرے پہ اٹیک ہے نا، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر سے ریئیکشن بھی اتنا ہی آیا. اسٹیٹ خود بھی، اسٹیٹ کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں یہ خود بھی ظلم کرتے ہیں. تو لوگ شاید ان پہ دکھ تو لیتے ہیں لیکن اتنا دکھ شاید ان کو نہیں ہوتا. جب سوسائٹی پہ اٹیک ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ ہم پہ اٹیک ہوا ہے، تو اس لیے اس کا دکھ اور اس کا ریئیکشن بھی اتنا زیادہ گہرا ہوتا ہے. اب ایک طرف تو یہ ہے کہ جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں اتفاق سے یا آپ اس کو کہہ لیں بدقسمتی سے جہاں پہ بھی ہے کوئی نہ کوئی ریاست اس کے پیچھے ہوتی ہے. یعنی آپ اس کو اس طرح سے کر نہیں سکتے، ان کو اتنا کشن نہیں ملتا. اب یہاں پہ پراکسی ایک چل رہی ہے، ہمارے بھی بہت ساری، اب انہوں نے تو ان کیمرہ بریفنگ دیکھی ہے، وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں ایک تو میچورٹی لیول کو بڑھانا ہے، دوسرا یہ چیزیں بھی ختم کرنی ہے.
کہ پاکستان کو بالکل سیدھی بات کہنی پڑے گی کہ اگر اس میں کسی جگہ پہ کوئی چیز ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، جس طرح سے گورنمنٹ نے کہہ دیا، قاہرہ صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے، لیکن ان کو بھی دیکھنا پڑے گا اپنی طرف سے. اس لیے میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے جب میں ایک سانس میں دونوں ملکوں کی یا دونوں طرف کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں آپ کو کمفرٹیبل آپ بات کر سکتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ریاستی دہشت گردی، انہیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ریاستی دہشت گردی بھی اتنا ہی برا اقدام ہے، انفرادی دہشت گردی بھی اتنا ہی، اور یہ دو ایک ہی سکے کے دو رخ ٹھیک ہے. اچھا احسن صاحب، ایک لیڈنگ انڈین انالسٹ ہیں بی رامن صاحب، وہ کہتے ہیں کہ دس ملیٹنسی از سیلف ریڈیکلائزیشن، سیلف موٹیویشن اینڈ سیلف ایگزیکیوشن. اب واضح طور پر یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس طرح جو ہم پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور بلیمنگ کر رہے ہیں وہ کوئی اتنی کوئی صحیح بات نہیں ہے. ہوم گرون جو ٹیررزم ہے، کیا اس کو واضح جس طرح تو سب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک فیکٹر ہے، وہ دی فیکٹر نہیں ہے، تو کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو بالکل ہم رول آؤٹ کر دیں اور کہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ اس کو پھر فار ٹائم بیک برنر پہ رکھ دیتے ہیں؟ اسرار جیسے کہا نا کہ ہمیں اس وقت کی صورتحال کو دیکھنا چاہیے. وہاں پہ الیکشن ایئر ہے اور ان کے لیے، حکومت کے لیے تقریباً ناممکن ہوگا کہ وہ اپنے ڈومیسٹک ریزنز پر اس کی ذمہ داری ڈالیں یا اسے قبول کریں. وہ اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے، لہٰذا انہوں نے لازماً اس کو پاکستان کے اوپر ڈالنا ہے جس سے انہیں پولیٹیکل مائلیج ملے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ایک ری ایکٹیو اپروچ میں رہیں، ہمیں آنے والے وقت کا اندازہ کر کے اس کے مطابق سدباب کرنا چاہیے اور پاکستان کو اس وقت ایک بھرپور سفارتکاری کا آغاز کرنا چاہیے. چونکہ دیکھیے ہوگا کیا، اب ہندوستان پاکستان پہ الزام آ جائے گا کہ الزام کے بعد وہ ادھر ہی بات ختم کریں گے. جب وہ پاکستان پہ الزام دیں گے تو ان پر دباؤ ایک بڑھے گا. قدرتی بات ہے ان کے اندر سے کہ جناب اگر یہ پاکستان کے طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں یا پاکستان پر آپ الزام لگا رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں. لہذا وہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کریں گے، آپ بین الاقوامی دباؤ کے لیے کوششیں کریں گے کہ پاکستان پر کوئی پیونیٹیو ایکشن کیا جائے یا کروایا جائے جس کے ذریعے ہم اپنی ہوم کانسٹیٹوئنسی کو مطمئن کر سکیں. تو یہ لاجیکل مراحل ہیں کہ جو جس کورس پہ وہ جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں آئیں گے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سفارتکاری کے ذریعے سے خود بھارت کی لیڈرشپ کو بھی بتائیں، سگنلز رائے دیں اور دنیا کو بھی بتانے کی کوشش کریں کہ اس طرح سے جنوبی ایشیا کا امن جو ہے. نہیں تو ابھی تک ہمارا جو رسپانس ہے، آر یو سیٹسفائیڈ ود اٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ صاحب بات کر چکے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بات کر لی ہے، ہمارے فارن منسٹر آلریڈی دیر وہاں پر ہے. لیکن یہ سب چیزیں بڑے پازیٹیو ہیں. لیکن ایک چیز جس سے میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا کہ اگر انہوں نے ہمارے انٹیلیجنس کے سربراہ کو بلایا تھا یا طلب کیا تھا یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں، تو ہمیں ان کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے اس کی انویسٹیگیشن میں. لیکن جو مروجہ سفارتی آداب اور حدود ہیں ان کے اندر رہ کے کرنا چاہیے. چونکہ سٹیٹس کے درمیان جو تعاون ہے وہ وزارت خارجہ کے ذریعے ہوتا ہے. فارن منسٹر وہاں پہ آلریڈی موجود ہیں، اگر ان کے پاس کوئی شواہد ہیں تو وہ فارن منسٹر کو پیش کر سکتے ہیں. اگر انہیں کوئی ہیلپ لینی ہے وہ فارن منسٹر سے کہہ سکتے ہیں. لیکن جب ہم اس طرح انٹیلیجنس چیف کو بھیجتے ہیں تو اس سے ایک قومی وقار جو ہے اس پہ کچھ سوالات. اس میں میں مزید بات کرتا ہوں کہ اس پہ انٹیلیجنس چیف کی بات ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نیروپما سبرامنیم جو کہ دی ہندو کی ریپرزینٹیٹیو ہیں، سینئر کرسپونڈنٹ ہیں بیسڈ ان اسلام آباد. ان سے بات کرتے ہیں. نیروپما صاحب کیسی ہیں جی آپ؟ Fine, thank you. Thank you for calling me on your show. تھینک یو ویری مچ اینڈ یو موسٹ ویلکم. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت سچویشن ہے اور اس میں سب سے بڑی بات جو پاکستان میں ہم سوچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بلیم کیا جا رہا ہے ان اٹیکس میں. اور آپ کے فارن منسٹر جو ہیں پرناب مکھرجی صاحب، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے، کل منموہن سنگھ صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ایکسٹرنل لنکیجز ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دس از جسٹیفائیبل بلیم کہ جس میں ابھی کوئی چیز طے نہیں ہوئی ہے؟ آپ کے ہاں اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے، بلکہ فیاسکو ہے، تو اس کے باوجود یہ کہنا کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے، یہ پری میچور نہیں ہوگا؟ I would not like to comment on whether it's premature or not. If the Indian Prime Minister has made that statement, there must be obviously something on which it is based. So I don't know how premature or how unsubstantiated, whether they have any evidence. Abhi iska nobody has any knowledge about this. But I will just say that although the Indian side has made this remark and Indian media was saying this even before the Indian government was saying it. So in that sense, yes, it may look slightly hasty and it may look unsubstantiated
it may seem in Pakistan that, it is very early to say such things. But also I think in Pakistan, as the government has already demonstrated, it has shown a willingness to cooperate with India, and there is a feeling that, they should take all steps to assist India in this. So, I think we can still arrive at some kind of resolution of this controversy, and there is the impact on the relations between the two countries, I think, can still be salvaged at this stage. How can there be salvage when there is a direct blame on Pakistan? And don't you think it will weaken Pakistan's resolve on war on terror? No, I don't think. I don't know why you're taking that conclusion. Why you're arriving at that conclusion? I think by offering to send the Director General of the ISI to India, it is definitely bound to be a very controversial decision in Pakistan. I think a lot of people in Pakistan are saying that this is an admission of guilt, in a sense, that Pakistan is somehow involved. But I don't think that you should jump to that conclusion. I think it is a very good gesture by Pakistan, and I think in the present atmosphere, it has helped to actually diffuse the tension. It has signaled to the people of India that Pakistan is willing to take any step to cooperate in this matter. And as the Prime Minister said himself, Pakistan Prime Minister said a little while ago, that if Pakistan has nothing to hide, when Pakistan has nothing to hide, why should it bother about this? That it will do its best to cooperate with India. It wants good relations with India. So I think it's a very good gesture, and it has helped to diffuse the tensions that were building in the relationship. And where do you see the future of bilateral relationship? I think this is exactly अभी मैंने जो कहा है कि it has helped to salvage the situation. अभी जो tensions build up हो रही थी because of the Indian government's charge, direct कल Prime Minister मनमोहन सिंह ने एक व्हील रेफरेंस ही किया था, पर आज वो बिल्कुल सामने उन्होंने कह दिया आके कि ये जो अटैकर्स हैं पाकिस्तान से आए हैं, और प्रणब मुखर्जी ने भी कहा और मनमोहन सिंह ने भी कहा. So I think it was this step by Pakistan has been very timely, and I think it's a very good move. It's a very, very good move by Pakistan to offer this to send the DGISI to India. जाने थैंक यू वेरी मच. आपसे रब्ता रहेगा, एंड आई होप कि जो आप कह रही हैं अल्लाह करे कि वो सेटिस्फाई कर सके इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को भी. थैंक यू वेरी मच जी. थैंक यू वेरी मच. हमारे साथ इंडियन जर्नलिस्ट पूर्णिमा सुब्रमण्यम बात कर रही थी, जो कि द हिंदू की यहाँ पे सीनियर करेस्पॉन्डेंट है. बात वो ये कर रही हैं जी कि पाकिस्तान का बड़ा अच्छा स्टेप है, लेकिन एहसन साहब ने एक बात कही कि इस तरह ISI चीफ को वहाँ पे भेजना जो है, वो कह रहे हैं कि ये कोई इतना प्रॉपर तरीका नहीं है. मेरे ख्याल है जिस किस्म के हालात हैं इसमें हमें वही मैं फिर कहना चाहूँगा कि शायद एहसन साहब उसी पुरानी सोच को रिप्रेजेंट करते हैं जो स्टेट के अंदर अभी तक उसका मेजर शेयर मौजूद है. ये उधर भी है और इधर भी है. मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो फिर मेरा ख्याल है उस गवर्नमेंट ने उस कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर यह डिसीजन लिया, और उस कॉन्फिडेंस पे हमें बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस अगर हम बहाल करने में कामयाब हो जाते हैं, और जिस तरह से असल में उन्होंने जिस तेजी के साथ किया और फिर आज जिस रिएक्शन को उन्होंने किया, चूंकि उनकी बेस वो है जो एक बंदा उन्होंने गिरफ्तार किया है कल, उस बेस के ऊपर उन्होंने कोई चीजें बातें आगे बढ़ाई. लेकिन इसको इस चीज पे बहस करने के बजाय, लेकिन जो हमारे जो जॉइंट मैकेनिज्म है हमारा, किधर है जॉइंट मैकेनिज्म? वो बनाए ना हमारे. इतना ऊंची कह रहे हैं कि यही प्रॉब्लम है. उसके जरिए क्यों नहीं करते? यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ISI के चीफ को भेजने, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब आप जो यहाँ पे जिसके बीज बोए जाते हैं पिछले 60 साल से, जिस नफरत के, वो तो अब बड़े दरख्त बने, उनकी छाओं के नीचे भी जो बैठेंगे वो भी जलेंगे. नहीं, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, जो सब मैं आपसे एक इस पे बात करूंगा, फिर मैं एहसन साहब की तरफ जाऊंगा. अगर हमारे इलाकों में, बलोचिस्तान में, फाटा में, NWFP में, बाकी इलाकों में अगर आपके पास सबूत आ जाते हैं कि इंडियन वहां पे अपना एक काम दिखा रहे हैं, तो क्या आप इंडियन इंटेलिजेंस चीफ को यहाँ पे बुलवाएंगे?
یس پاکستان کو بھی کہنا چاہیے, پاکستان کو پورے پروف کے ساتھ ان کے سامنے رکھنی چاہیے بات. کیوں نہیں رکھ رہے؟ چھپانے کی کیا بات ہے؟ اگر ہے تو بالکل رکھنا چاہیے ان کے سامنے اور انہیں کہنا چاہیے کہ یہ آپ آئے بیٹھے. دیکھیں میں ایک آج میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں پری میچور, پہلے ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ پرنام مکھرجی صاحب کی سٹیٹمنٹ سنیے ذرا. وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت ہم ثبوت نہیں دے سکتے, اس وقت ہم ثبوت نہیں دے سکتے. میرا کوشچن یہ ہے تو اس وقت پھر آپ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں, دیکھیے ایک مائنڈ سیٹ ہے, میں نے تو پہلے کہا کہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, یہ اور یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کسی ایشو سے بھاگنے کا. پاکستان میں کوئی چیز ہوئی ہے تو پاکستان فوری طور پر پہلے یہ یہاں پہ مائنڈ سیٹ رہا ہے ہمارا کہ وہ ادھر بلیم کر دیں. ادھر کچھ ہوتا ہے بغیر کوئی چیز دیکھے آپ ادھر کو بلیم کر دیں اور ساری چیزیں سے آپ جو جتنے کوسچنز ہیں سارے سوالات ہیں ان سے بچ جائیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز یہاں پہ جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس قسم کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک حد تک میچورٹی موجود ہے. ہم چیزوں کو شاید اس طرح سے نہیں دیکھ رہے, لیکن وہ بھی جب ان دا لانگ رن دیکھتے ہیں, جس طرح سے حسن صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن ایئر ہے, اور اس میں ایک یہاں پہ بات کہتا چلوں کہ اگر منموہن سنگھ اور کانگریس یہ سمجھ رہی ہے کہ اس قسم کی بات سے ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو ان کو نہیں پہنچے گا بلکہ بی جے پی کو پہنچے گا. دس از اے فیکٹ, بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. احسن صاحب, پاک بھارت مذاکرات جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہے ہیں, اس میں وداؤٹ ییلڈنگ اینی کنکریٹ ریزلٹس. ایکچولی جب ہم بات کرتے ہیں ہمارا چناب کا پانی دیکھیں, باقی جو ہمارے مسائل ہیں, ہم جب ان سے اپنے کنکریٹ ایشوز کی بات کرتے ہیں تو وہ بات نہیں سنتے. ہمیں انہوں نے لگایا ہوا گیمک سے اوپر, یہ ایل او سی کے اوپر یہ تجارت شروع کر دی, فلانی کر دی, 2-4 ٹرک آ گئے, بسیں چلی گئیں. لیکن جب ان کے ساتھ ہم کوئی بات کرتے ہیں سالڈ تو وہ اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دیتے ہیں. تو کیا اس طرح کی سچویشن میں جو پاک بھارت مذاکرات ہیں کوئی فروٹفل ریزلٹس ان میں سے نظر آئے گا ہمیں؟ دیکھیں اسرار, پہلے تو میں جو میرے بھائی منظور صاحب نے کہا کہ یہ پرانی سوچ کے شاید ریفلیکٹ کرتے ہیں. اگر پرانی سوچ اس بات کا نام ہے کہ نیشنل ڈگنیٹی کی بات کرنا, قومی وقار کی بات کرنا, تو مجھے اس پرانی سوچ پہ فخر ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ 21ویں صدی کے کیا تقاضے ہیں. 21ویں صدی میں ہم ایک گلوبلائزیشن کے دور میں ہیں, ہم ایک ریجنلائزیشن کے دور میں ہیں جہاں مختلف خطے علاقائی بنیادوں کے اوپر اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں, اور ہمیں ساؤتھ ایشیا کو ایک اپنی اقتصادیات کو ترقی دینے کے لیے, اپنے عوام کو پسماندگی سے نکالنے کے لیے امن قائم کرنا ہے اور یہاں پہ تجارت کو فروغ دینا ہے. چونکہ ساری دنیا میں اب خطے اہم ہوتے جا رہے ہیں, ریجنل بلاکس بن رہے ہیں, تو ہمیں ان ریالٹیز کا بھی ادراک ہے. ہم نے لاہور پیس پروسیس کیا, ہندوستان کے ساتھ امن کی بنیاد رکھی جو کہ سب سے زیادہ کمپریہنسو فریم ورک تھا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی جنونی قسم کے لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر جنگ کے بادل چھائے رہیں, نہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ پیس بھی کریں تو ڈگنیٹی کے ساتھ کریں. دیکھیے پیس کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک پیس حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ اپیزمنٹ پالیسی پہ چلے جائیں, اپیز انڈیا پالیسی, کہ ہر طریقے سے آپ ہندوستان کی شرائط کو مانتے جائیں اور ان کو خوش کرنے میں لگے رہیں اور ان سے آپ سرٹیفکیٹ حاصل کریں کہ آپ پیسفل ہیں یا نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے قومی مفادات اور اپنے قومی وقار کے مطابق ان کے ساتھ ایک برابری کی بنیاد پر, جیسے کہ لاہور ڈیکلریشن میں ہوا تھا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر اس خطے کی ایک نئی قسمت بنائیں, اس خطے کو ایک نئے عہد میں لے کر جائیں جہاں دونوں ہندوستان اور پاکستان کے عوام جنگ اور جنگی سامان کے جنون سے نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعلیم, صحت اور ترقی اور اقتصادی ترقی کے لیے کام کریں. جی ہاں, لیکن اس کو کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپیزمنٹ پہ چلے جائیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمیں اگر عمل کو آگے لے کے جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میچورٹی کا تقاضا یہ ہے کہ جو ریئل ایشوز ہیں ان کو کارپیٹ کے نیچے رکھنے کی بجائے ہمیں انہیں سامنے لے کر آنا چاہیے. یہ جو سی بی ایم پچھلے 60 سال سے سی بی ایم ہی ہو رہا ہے, اور آپ کے جو ریئل ایشوز ہیں, چاہے وہ کشمیر ہے, چاہے وہ ایک دوسرے کے اندر انفلٹریشن یا ایک دوسرے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے عہد کرنے ہیں, پانی کی آپ نے بات کی, جب تک ریئل ایشوز کے اوپر ہم پروگریس نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ سسٹینیبل پیس نہیں ہو سکتا. اور دونوں طرف یہ میچورٹی آنی چاہیے کہ ہم کشمیر کے اوپر بیٹھ کے سنجیدہ بات کریں. ہم جو ہمارے افغانستان کے ذریعے جو بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں انفلٹریشن ہے اس کے اوپر بات کریں. ہم چناب کے جو پانی خشک ہو گیا, آج پاکستان کی پوری معیشت کو خطرہ ہے. لوں گا ذرا انپٹ. ہمارے جو کنکریٹ ایشوز ہیں وہ ان کی طرف آتے ہی نہیں. یہ نہیں ایشو ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ کنکریٹ ایشوز پہ آنا نہیں چاہیے, ریئل ایشوز یہی ہیں. مثلا کشمیر کے اوپر آصف زرداری صاحب نے کہا کہ کشمیر الٹیمیٹلی کشمیریوں کا ایشو ہے, انہیں ریزالو کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے ریزالو کرتے ہیں. لیکن آپ
جس طرح سے ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈگنیٹی پہ سودا نہیں کرنا چاہیے، یہی باتیں ہیں جو کارگل سے پہلے یہاں پہ جب واجپئی آئے تھے نواز شریف صاحب کے دور میں، تو یہی باتیں کی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر کارگل ہوا تھا. اب یہی باتیں ہیں جو اس دن کہا جا رہا تھا، اس دن کے بعد پاکستان کے اسی آپ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے تھے کہ مائنڈ سیٹ چینج یہی وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ جو چیزوں کو آپ کے سامنے بالکل منظر سے چیزوں کو ہٹا دیتا ہے. دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے، اور میں تو ایک اور بات ہے، میں صرف جو میرا نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر حکمرانوں نے مسئلہ یہ حل کرنا ہوتا انڈیا اور پاکستان کے درمیان پیس پروسیس کا، تو یہ کر چکے ہوتے. پچھلے 61 سالوں سے 62 سالوں سے یہ لگے ہوئے ہیں، یہ پھر وہاں کے وہاں واپس آ جاتے ہیں. جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ لوگوں کو جب تک آپ دونوں طرف سے انوالو نہیں کریں گے تب تک ہوگا نہیں. آپ نے کیا پانی کا جب وہ بن رہا تھا ڈیم، بغلیار ڈیم، تب یہ ساری ہماری انٹیلیجنس اور ہماری اسٹیٹ کا سارا آپریٹس کب تھا؟ جب انہوں نے مکمل کر لیا ہے تو تب آپ اس ایشو کو ریز کر رہے ہیں. اس قسم کے تماشے بند کریں، جو ریئل ایشوز ہیں ان کو ساتھ ساتھ ایڈریس کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آپس میں میرا خیال ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اس قسم کے واقعات سے آپ لوگوں کو نہ ملنے کے سارے طریقے دونوں طرف سے اپنائے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو ملنے دیجئے، آپس میں جب لوگ ملیں گے تو وہ فاصلے کم کریں گے. حکومتیں اور ریاستیں تو پچھلے 62 سالوں سے وہ کام نہیں کر سکی، اور آپ نے دیکھا. لیکن لوگوں کو کیسے ملیں گے؟ میں آپ کو لاہور کے ایک کرکٹ میچ نے پاکستان اور انڈیا کے پچھلے 60 سال کی ساری پالیسی کو غلط کر کے رکھ دیا تھا. یہ چیز ہوتی ہے جب لوگ ملتے ہیں تو لوگ کچھ اور سوچتے ہیں، لوگ کچھ اور جگہ پہ حکمران طبقات اور جگہ پہ. لوگوں کی سنتا کون ہے چوئی صاحب؟ لوگ پھر الٹیمیٹلی سفرر کون ہے؟ حکمران تو نہیں ہے. اس لڑائی سے یہاں کے کچھ لوگوں کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے، وہاں کے لوگوں کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے. 2006 میں انڈیا اور پاکستان دنیا کے سب سے بڑا اسلحہ خریدنے والے ملک بن گئے، اور اس کا فائدہ کس کو جا رہا ہے؟ وہ اسلحہ بیچنے والے جو ہیں وہ وار تو نہیں چاہتے، لیکن وار لائک سچویشن یہاں پہ رکھنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے بھی کچھ لوگ اس کے پیچھے بالکل ان کے ہم نوا بن جاتے ہیں اور وہی باتیں کہنا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ کبھی بھی دنیا کے درمیان جو سفارتکاری اور امن ہے، یہ محض اتنا سادہ بھی نہیں کہ عوام کی سطح پہ مکمل کر لیا جائے، اور اتنا مشکل بھی نہیں کہ حکومتوں تک چھوڑ دیا جائے. اس میں دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے. جب تک آپ دونوں سطح پر نہیں چلیں گے، پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی کی ایک اپنی افادیت ہے، اس کا ایک اپنا میدان ہے، لیکن جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹس ہیں ان کا ایک اپنا میدان ہے اور ان کی ایک اپنی افادیت ہے. لہٰذا اگر ہم حقیقت میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو دونوں جو ڈائمنشنز ہیں ان کے اوپر ہمیں پیش رفت کرنی پڑے گی. یقیناً عوام کی سطح پر ہمیں زیادہ سے زیادہ زور دینا چاہیے کہ لوگوں کے روابط بڑھیں، اس سے خیر سگالی بڑھے گی. لیکن حکومتوں کی سطح پر کوئی ایک فیصلہ جو ہے غلط فیصلہ، وہ آپ کی 10 سال کی جو پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی ہے اس کو پیچھے پھینک سکتا ہے. لہٰذا دونوں میدانوں کے اوپر پیش رفت ضروری ہے، اور دونوں طرف یہ میچورٹی آنی چاہیے کہ اب ہندوستان اور پاکستان کے لیے یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، ایک دوسرے کو ڈیسٹیبلائز کریں. جو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ ایک دنیا جو گلوبلائزیشن کی ہے، اس میں ریجنز کی بہت بڑی اہمیت ہو رہی ہے، چونکہ جو آپ کی گلوبل کمپیٹیٹیونیس ہے اس کو آپ صرف کنٹری کی اکانومی سے سروائیو نہیں کر سکتے. امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ بھی نیفٹا کریٹ کر رہا ہے، وہ امریکہ کا ایک بڑا زون نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کا کریٹ کر رہا ہے، وہ ایپیک کے اندر آ رہا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سارک کو مضبوط کریں تاکہ دونوں ممالک کے لیے اپرچونٹیز کریٹ ہوں، لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم ریئل ایشوز کو ایڈریس کریں گے اور آپس میں ایک سیاسی سطح کے اوپر دونوں ملکوں میں تبادلہ ہوگا. ایک چیز یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا، حکومتیں تو کر ہی رہی ہیں، لیکن کیا کر رہی ہیں حکومتوں؟ جب حکومتیں ناکام ہوتی ہیں، اگر حکومتوں نے حل کرنا ہوتا تو کر لیتی. کون سی یہاں پہ آرمی بھی رہی، بی جے پی بھی ادھر آ گئی. آرمی اور بی جے پی کو میں نے ایک پیپر پڑھنے کا اتفاق ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا پہلے یہاں پہ فوج لانے سے پہلے، اور وہاں پہ کہ دونوں کو لے کر دونوں راستے میں رکاوٹ ہے، دونوں کو بٹھا دیں. بٹھایا پھر بھی مسئلہ نہیں ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ تب آگے آتے ہیں جب دونوں ملکوں کی رولنگ کلاسز ناکام ہوتی ہیں. تو اب ناکام کیا ہے؟ وہ خود تو آ جا رہے ہیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اب جب لوگوں کو آپ ملنے دیں گے تو اس سے راستے اللہ کرے کہ راستے کھلیں، اور یہ جو جنگوسٹک پالیسیز ہیں اس کو ہم ختم ہوتا ہوا دیکھیں. چوئی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ایک ایسے ٹاپک پہ بات ہوئی جس کے ساتھ آپ تھوڑا سا ریلیٹ بھی کرتے ہیں. احسن صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے ہی ایفیکٹولی اپنا نقطہ نظر بیان کیا. ناظرین، یہ جو ہم نے آج بات کی ہے اس میں نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے پاکستان کے اوپر بلیم لگانا جو ہے یہ کوئی حل نہیں ہے معاملات کا. حل یہ ہے کہ دونوں معاملات
ساتھ بیٹھ کے دونوں حکومتیں بیٹھ کے وزیر خارجہ کے لیول پہ یا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے لیول پہ ان کو حل کر لیں اور ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اس خطے میں امن کا جو ایک خواب ہے وہ پورا ہو سکے. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. پردم بتوما خیش را تو دانی حساب کم و بیش را. جس راکسانہ کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. منڈے کے دن انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.